बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। गला अभी भी मेरा मुकम्मल तौर पर साथ नहीं दे रहा। इरफान हाशमी साहब का बहुत शुक्रिया, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। कल आपने उनको देखा, मुमकिन है एक दो बार आप उनको और देखें और एक दो दोस्तों को देखें, क्योंकि कुछ मेरी अपनी तबीयत की ख़राबी की वजह से मसरूफ़ियत, कुछ एक इशू है जिसको आप जानते हैं, तो उसकी वजह से मसरूफ़ियत, तो मैं आपको नज़र आ भी सकता हूँ और नहीं भी। लेकिन बहरहाल एक ख़बर जिसको मैं देख रहा था, और ये कि ये कनेक्टिविटी भी बनी रहनी चाहिए, इसलिए कुछ मोहलत मिलने पर मैं आपसे मुखातिब हूँ। वो ये कि अमेरिका से एक साहब आए हुए हैं, उनका नाम है जेंट्री बीच। ये जो जेंट्री बीच नाम के साहब हैं, ये हमारे टेलीविज़न चैनल्स पर आज दिखाए गए। इनका दीदार हुआ, इनके साथ कुछ मज़ीद लोग थे, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, उसके बाद इनकी कुछ एंकर्स से मुलाकात करवाई गई। बड़े मख़सूस एंकर्स थे उस मुलाकात में, और बताया गया कि अमेरिका से आए हुए अरबपति बिजनेसमैन, उनका एक डेलीगेशन है, वो डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी के वसी मवाक़े के हवाले से उनको बताया, एक आध दस्तखत वगैरह भी हुए। और उसके बाद इस जेंट्री बीच ने सियासत पर बात की, अमेरिका पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की सियासत पर इनडायरेक्टली बात की, और पाकिस्तानी एंकर्स से बात करते हुए उसने ये भी बताया कि वो पाकिस्तान में क्या लेकर आ सकता है। तो जब उसने वो कैप उतारा, तो उसके अंदर से फिर भाई ने क्या निकाला, जो होता ना खरगोश निकाला जाता है, तो उसने क्या निकाला, ये मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन जो जेंट्री बीच ने किया आके, और जो वो कर रहा है, वो तो वो करेगा। जो हमारे हुक्काम हमारे साथ कर रहे हैं और जो अपनों के साथ कर रहे हैं, वो बहुत दिलचस्प है। इसकी बात करेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी का बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दूसरा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ किया है, वो भी बहुत दिलचस्प है। और जो नून लीग ने किया हमारे साथ, कौमी ख़जाने के साथ, जो ये लोग अक्सर करते हैं, कवानीन के साथ अक्सर करते हैं, जिस तरह का मजाक करते हैं, वो भी देखिए आप कि किस तरह से मेरी, आपकी, कौमी ख़जाने की, कानून की, कौम की हैसियत 2 टके की टके टोकरी करके रख देते हैं। वो इन लोगों के नज़दीक वो मजाक है, कोई बात ही नहीं है। इस तमाम सूरत हाल की बात करते हैं। मुझे तो नज़र ये आता है कि ये जो ऑनिया एंड्रयू रॉबिन्सन या रॉबिन्स नामी खातून, जो कराची में गार्डन के इलाके में एक अपार्टमेंट की पार्किंग में बैठी हुई है, और वहाँ एक सफ़ेद कुर्सी पर उस सियाह-फ़ाम खातून को बिठाया हुआ है देकर उन्होंने, और वो किसी से फ़ोन पे लगी हुई है, और वो कह रही है कि मैं अमेरिका से आ गई। 33 बरस की खातून है, उसके ग़ालिबन 2 बच्चे हैं वहाँ पर, एक शौहर उसको छोड़ दिया उसने, वहाँ से वो आ गई पिछले साल अक्टूबर में। तब से अब तक पाकिस्तान में वीज़ा वगैरह एक्सपायर हो गया। अभी गवर्नर सिंह साहब ने उसका वीज़ा वगैरह बढ़ाया, 11 फरवरी तक की उसके पास मोहलत है, निकाल रहे थे उसको पाकिस्तान से बाहर। फिर पाकिस्तान में टिक गई है कि नहीं, मुझसे एक नौजवान ने मोहब्बत का वादा किया था, शादी का वादा किया था, और अब मैं पाकिस्तान आ गई हूँ, उससे शादी करूँगी। एयरपोर्ट पर जाकर जहाज़ के अंदर से वापस आई है कि शौहर यहाँ पर, उसको लेकर जाऊँगी। गार्डन में बैठी हुई है। मुझे डर ये है कि हमारे ऑफिशियल्स कहें कि ये जो खातून है, अमरीकी खातून, ये पाकिस्तान आई हुई है, और ये अमरीकी खातून जो है, वो वहाँ की इंतज़ामिया के बहुत करीब है, और ये खातून पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी। अगर ये सब कुछ, ये इतना बड़ा झमेला ना हुआ होता, तो शायद ये इसको भी पेश कर सकते थे, उस खातून को भी कुछ मिल जाता, और ये खातून जो है वो कुछ आके करेगी। ये भी दावा हमारे यहाँ मुमकिन था कि हो जाता, जिस तरह के हमारे यहाँ दावे किए जाते हैं। ये जो जेंट्री बीच नामी भाई साहब हैं, अच्छी बात है, पाकिस्तान में सरमायाकारी हो, नथिंग लाइक इट। इस मुल्क के लोगों की किस्मत बदले, नथिंग लाइक इट। मैं पहले भी कहता हूँ कि हुकूमत जाली भी आ जाए ना, काम अच्छा हो जाए, तो पाकिस्तान के लोगों के भले की बात है, वो भी हो जाना चाहिए। अब ये जो सरकार है, इन्होंने जो इस बंदे को बिठाया जेंट्री बीच को, इसने पहले क्या कहा, इसने कहा कि मैं पाकिस्तान में एक ऐसी टेक्नोलॉजी दूंगा जिसकी मदद से 30 मंजिला इमारत 30 दिन में बन जाएगी। 30 मंजिला इमारत 30 दिन में बन जाएगी। मैं बैठ के गूगल कर रहा था, चीन में 28 घंटे 45 मिनट इसमें एक 10 मंजिला इमारत बनी थी। ये एक रिकॉर्ड है। इस तरह के कुछ और रिकॉर्ड है उनके, चीनियों के। तो वो इमारतें कैसे बनती हैं, उनका हर फ्लोर, हर कमरा, हर चीज जो है, वो पहले से बनी हुई होती है। तो वो रेडीमेड पीसेस को वो जोड़ते हैं, उनको मोल्ड करते हैं, उसके बाद उनको जोड़ के नट बोल्ट लगा के एक के बाद एक ऊपर रख के बना दिया,
اور وہ تمام پیسز اس طرح کے ہوتے ہیں یا وہ 3D پرنٹڈ ہوتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں کم وقت میں کچھ کرنے کا ان کا ریکارڈ ہے. مگر یہ جو ہے نا 30 منزلہ عمارت 30 دن کے اندر جو یہ ایسی ٹیکنالوجی لا کر دے گا بندہ، تو بندہ پوچھے کہ ٹھیک ہے پھر یہ امریکہ میں یہ شخص یہی کرتا ہوگا کہ یہ 30 دن میں 40 دن میں 100 دن میں 100 منزلہ عمارت یہ کام کر کے دکھا دیتا ہوگا یہ شخص، یہی اس کا پروفائل ہوگا، بزنس ہوگا. تو بھائی صاحب کا بزنس کیا ہے؟ یہ امریکہ میں ایک ہیج فنڈ جو ہے اس طرح کی کمپنی چلا رہے ہیں، یعنی تم لاؤ پیسے لاؤ ملا کے یہ والا بزنس ڈوب رہا ہے، اس میں ملاتے ہیں خریدتے ہیں، اونے پونے داموں بک رہا ہے، کچھ چیزیں اس کی بہتر کریں گے، بہتر کرنے کے بعد بیچ دیں گے. تو ایک اس طرح کی فنڈنگ کی کمپنی چلاتے ہیں انویسٹرز کو ملا کے. دوسرا یہ ایک کمپنی میں جاب کرتے رہے، وہاں پر جو پاور ہاؤسز ہوتے ہیں اور جو پاور کمپنیز ہوتی ہیں ان کو بکٹ ٹرک کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں وہ ایک سیڑھی ہوتی ہے، آگے ایک بکٹ لگی ہوتی ہے، بکٹ پہ 2 بندے ہوتے ہیں اور وہ اوپر جا کے کرین مشین بیسڈ ہوتی ہے اور وہ اوپر جا کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو وہ اس طرح کی بکٹ لگی ہوتی ہے، 2 بندے اس میں جا سکتے ہیں. تو وہ بکٹ ٹرک بیچتی بھی ہے کمپنی مارکیٹ سے لے کے اور کرائے پر بھی دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کا ایک بزنس چلاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پروفائل میں لکھا ہوا ہے گوگل پہ، جو جا کے کھولنے پہ ملتا ہے، کہ انہوں نے کچھ اس طرح کے کام کیے. ایک فنڈ ریزر انہوں نے کرایا تھا جس میں شاید $1.5-2 لاکھ جمع ہوئے تھے، اور ٹرمپ کے بیٹے کے ساتھ یہ کچھ وقت شاید تعلیم والیم حاصل کر چکے ہیں کسی ایک موقع پر. تو ان کی تھوڑی سی وہاں پر کچھ دنوں کی رفاقت رہی ہے. یہ ان کا پروفائل ہے. اب یہ آئے کیسے؟ کیا یہ امریکی حکومت کی جانب سے آئے؟ نہیں، یہ امریکی حکومت کی جانب سے نہیں آئے. اب ہمارے ہاں خبر ایسے چلائی گئی کہ امریکی وفد پاکستان آیا ہے. تو امریکی وفد تو ہے، یعنی یہ جو امریکی خاتون ہے، اگر اس کے ساتھ 2-3 خواتین اور آ جاتی ہیں اس ندال نامی بچے سے کہ تم شادی کرو ہماری اس بندی سے، تو وہ 3 افراد کا وفد ہو جاتا. تو امریکی وفد وہ بھی ہونا تھا. تو یہ امریکی وفد آیا ہے پاکستان، اور اس امریکی وفد نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی ہے. اب یہ امریکی وفد جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا. سرمایہ کاری یہ لوگ جب آئے تھے، آنے کے بعد انہوں نے حکومت کی، تو وہ 16 ماہ کی حکومت، پھر اس کے بعد کاکڑ سرکار غیر آئینی غیر قانونی، کیونکہ لمبا عرصہ جو آئین میں دیا گیا عرصہ ہے اس سے زیادہ عرصے رہی، اور اس کے بعد یہ والی حکومت جس کے مینڈیٹ پر سوالیہ نشان ہے. اب فارم 47 والا جو معاملہ ہے نا، وہ یہ لوگ خود بتا رہے ہیں کہ جی اب آئے گا وہ اس نئے پیکا ایکٹ پر بھی آتا ہوں، پیکا ایکٹ کے اندر. تو دیکھیے یہ حکومت جو ہے اب یہ لے کر آئی ہے اس جنٹری بیچ نامی بندے کو، جو کہہ رہی ہے کہ رچرڈ گرینل نے کیا کیا تھا، اس کو اے آئی کے ذریعے بے وقوف بنایا گیا تھا، اس لیے اس نے اپنے پرانے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. ہمارے کچھ صحافی بھی کہہ رہے ہیں. امریکہ میں رواج ہے جب بندہ نیا آتا ہے نا، تو آنے کے بعد وہ اپنے پرانے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس لیے. اور گرینل کے بارے میں وہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ اس نے کوئی آٹومیٹڈ سافٹ ویئر ہے، اس کے ذریعے یہ انسٹرکشن آن کی تھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے لیے کہ ہر 45 ڈیز کے بعد اس کے آٹو ڈیلیٹ پر چلے جائیں گے ٹویٹ. تو یہ اس نے سیٹنگ اپنے اکاؤنٹ کے لیے آن کر لی ہے. تو رچرڈ گرینل فری عمران خان کر چکا، وہ تو کر چکا. اس جنٹری بیچ کے بعد ہوا یہ کہ جو ولسن نے پھر ٹویٹ کر دیا وہاں سے فری عمران خان آج کی تاریخ میں. لیکن ایک اور چیز مجھے بہت پریشان کرتی ہے، یہ خود آ گئے، کچھ سرمایہ کار آ گئے، پاکستانیوں کی دعوت پہ آ گئے اور ہو گیا. لیکن نہ امریکی سفارت خانہ اس سلسلے میں کچھ بتا رہا ہے کہ یہ آئے ہیں تو یہ ان کے مہمان ہوں گے، نہیں. اور امریکی سفارت خانے نے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض پاکستانی چینلز کو رابطہ بھی کیا ہے کہ بھائی اس کو امریکہ کا سرکاری وفد بنانے کی کوشش نہ کی جائے، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے، بعد میں ہمارے گلے نہ پڑے. تو یہ بھی انہوں نے بتانے کی کوشش کی، لیکن ابھی ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی چلایا نہیں گیا ہے کہ امریکی سفارت خانہ کیا کہتا ہے اس سلسلے میں. شہزاد اکبر صاحب نے ان کو ذرا سوالات وغیرہ پوسٹ کر دیے کہ بھائی بتاؤ یہ تمہارا ہے یا تمہارا سرکاری طور پر نہیں ہے. یہ سوال ان سے پوچھ لیا گیا ہے. تو اب آپ ایک چیز دیکھیے، جو وہاں سے آیا غیر سرکاری طور پر، جس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کسی سرکاری پوزیشن میں نہیں ہے، اس کو ہم نے وہ عزت دی ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز پہ لائیو دکھایا، وزیر اعظم سے ملایا، اس کے بعد اس کی ہر شخص کوریج کر رہا ہے. جبکہ ہمارے یہاں سے کون گیا؟ ہمارا وزیر داخلہ، ہمارا وزیر برائے انسداد منشیات، ہمارے وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور شخصیت، ہمارے یہاں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، وہ وہاں گئے، انہوں نے جا کر وہاں ملاقاتیں وغیرہ کی. کب کی؟ جب ہمارے ہاں سے یہ شور اٹھا تھا کہ اب ٹرمپ آنے والا ہے، تو ٹرمپ کی حلف برداری کے سلسلے میں گئے تھے. حلف برداری میں نہیں جا سکے تو غلطی سے ایک ایسی تقریب میں چلے گئے
کہ چینی حکام ناراض ہو جائیں گے، یہ ڈر پیدا ہوا تو دفتر خارجہ نے کہا کہ نہیں وہاں غلطی سے چلے گئے تھے. پھر وہ کہہ لیں گے نہیں میں تو کسی ایسی تقریب میں گیا ہی نہیں، پتہ نہیں جھوٹ کون بول رہا تھا. تو یہ بھی ہو گیا. کیا اس محسن نقوی کو وہاں کسی ایک چینل پر بلایا گیا؟ ایک چینل پر. ہمارے یہاں ہم نے سب چینلز پہ اس کو دکھایا، اینکرز کو بلا کے گیدرنگ کر دی جس کو کوئی نہیں جانتا، جو امریکہ سے سرکاری کیپیسٹی میں نہیں آیا. ہم نے اس کو یقین جانیے کہ وہ 2-3 بیچ میں ایسے چھوٹے ملکوں کے حکام آئے ہیں، ان سے زیادہ اہمیت دی ہے، ان سے زیادہ عزت دی ہے. کیا محسن نقوی کو کسی ایک چینل نے بلایا؟ کیا محسن نقوی کا کوئی ایک آفیشیل انٹرویو ہوا؟ کیا محسن نقوی کو وہاں پر اس طرح سے جس طرح سے ہم نے اس جنٹری بیچ کو دکھایا گیا؟ نہیں. ہمارے سرکاری کی وہاں 5% عزت نہیں ہوئی، اس کے مقابلے میں یہاں اس بندے کی 100% عزت ہوئی ہے. تو یہ ڈسپریشن کا، بغض عمران کا نتیجہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ہم نے اس شخص کے ساتھ کیا ہے. اتنا سا اس کا پروفائل ہے، کوئی اس کو وہاں پر جانتا نہیں، اور ہم نے بنا کے پتہ نہیں کیا پیش کر دیا کہ امریکہ سے ارب پتی بزنس مین جو ہے ان کا ڈیلیگیشن پاکستان آ گیا ہے. ایک دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے؟ پیپلز پارٹی والے باہر صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کے مظاہرے بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، حکومت غلط کر رہی ہے یہ بھی کرتے ہیں. دونوں ایوانوں میں ووٹ دے کر بیٹھ گئے اس پیکا قانون کو. پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر زرداری صاحب نے دستخط کر دی ہے، پیکا قانون منظور ہو گیا ہے. اور باہر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی والے بتاتے ہیں کہ نہیں یہ غلط قانون ہے. جب نون لیگ پہلے لا رہی تھی 16 میں تو پیپلز پارٹی والے اس کے خلاف سراپا احتجاج تھے. پاکستان تحریک انصاف یہی قانون لا رہی تھی تو نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے سراپا احتجاج تھے. اور اب جب نون لیگ لے کر آئیے تو پیپلز پارٹی والے غلط کہتے ہیں، اور غلط کہنے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ اس کو ووٹ دے کر بیٹھے ہوں، وگرنہ یہ دونوں ایوانوں سے منظور ہی نہیں ہو سکتا تھا. تو منافقت کی انتہا ہے جو ہمیشہ ان لوگوں نے کی ہے. باہر صحافیوں کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اندر نون لیگ کو اور طاقتوروں کو کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہے، آپ کا قانون منظور. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ منظور کروا دیا ہے، زرداری صاحب نے دستخط کر دیے ہیں، پیکا کا کالا قانون بن چکا ہے. یہ کام ہو گیا. لایا کس لیے گیا ہے؟ وہ جو ہوتا ہے نا، نہیں جناب فیک نیوز آتی ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، خواتین کی عزت ہے، اس کی عزت ہے، لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، اہم ترین شخصیات کی عزت ہے. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس وقت وی نیوز جو جس طرح سے آیا ہے ہم صحافیوں کو پتا ہے، اور پیچھے پیسہ کس کا ہے یہ وی نیوز کے اپنے ملازمین بتا دیتے. وہ وی نیوز جیسے عمار مسعود صاحب، انور مسعود صاحب کے صاحبزادے، وہ وسیم عباسی صاحب، یہ سینئر لوگ ہیں، یہ ہینڈل کرتے ہیں. اس وی نیوز نے وہ 2 بھانڈیں ان کو بٹھا کے ایک عدد پروگرام میں علیمہ خان صاحبہ پہ گفتگو کی ہے. اچھا کامیڈی کر رہے ہیں آپ کر لیں کامیڈی، اور کسی پر گفتگو کرنی ہے آپ کو، آپ گفتگو کر لیجئے، سٹائر ہے، فن ہے، ہیومر ہے، کامیڈی ہے، کر لیجئے. لیکن کیا یہ وی نیوز اسی طرح کی گفتگو مریم نواز شریف پہ کر سکتا ہے؟ کیا یہ لوگ اس طرح کی گفتگو بلاول بھٹو زرداری کی بہنوں پہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اس طرح کی گفتگو شریف خاندان کی کسی خاتون کے بارے میں کر سکتے ہیں جس طرح کی گفتگو انہوں نے علیمہ خان صاحبہ پہ کی ہے، اس سے پہلے بشرا بی بی پہ کی ہے، بار بار کی ہے؟ تو اپنی پسند کے جو ٹارگٹس ہیں ان پر آپ نے اس طرح کے جو بھانڈ ہیں وہ بٹھا کر اتنی 2 ٹکے کے 2 کوڑی کے کانٹینٹ کے ساتھ آپ نے یہ کام کروا لیا ہے. کیا یہ کام جو ہے وہ پیکا کے قانون کے بعد آپ کسی کے ساتھ کریں گے؟ اس سے پہلے بھی کر سکتے تھے آپ. نہیں. تو قانون ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. سامنے اگر عمران خان ہے، عمران خان کی بہنیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو اتنا سا بھی سپورٹ کرنے والی کوئی خاتون صحافی بھی ہیں جو نون لیگ پہ زیادہ تنقید کرتی ہیں، پیپلز پارٹی پہ زیادہ تنقید کرتی ہیں، وہ خاتون بھی ہوں گی نا، تو ان کے خلاف چاہے جو کچھ بھی ہو جائے اور سوشل میڈیا پر جو گند کر دیا جائے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ یہ جو قانون ہے اس قانون کا استعمال ہوگا، اطلاق ہوگا اگر سامنے مریم نواز شریف صاحبہ ہوں گی، دختران آصف علی زرداری ہوں گی، اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے دیگر خواتین ہوں گی تو اس پیکا کا اطلاق ہوگا. یہ ہم نے ابھی دیکھا جو صنم جاوید، فلک جاوید صاحبہ ہیں، ان لوگوں کے معاملے میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا جائز تھا، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا جائز تھا، مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا غلط تھا، میں کہہ رہا ہوں غلط تھا، لیکن نہیں اس پر پھر قانون حرکت میں آئے گا، وگرنہ قانون جو ہے وہ پڑا ہوا ہے انرشیا کی کنڈیشن. اور اب قانون بالکل غار کے اندر سویا ہوا ہے، وہ جس طرح ہوتا ہے نا برف پڑی ہوئی اور قانون اندر غار کے اندر سویا ہوا ہے، وہ حالت اس ملک میں ہمیں پہلے بھی نظر آئی ہے، آگے بھی نظر آئے گی. یہ ہمارے ہاں کی سچویشن ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.